ज्यादा हुए हैं। 190 दिन से तमाम चमन लाखों की आबादी एहतजाज पे है, धरना है वहाँ। उस धरने से हमारी इस नए एहतियात के अकाबरीन ने खिताब भी किया। हम गए थे, तकरीबन 60-70 हज़ार की मजमा बैठा रहता है। उनके मुतालबात ये थे, एक तरफ हमारे हुक्मरान कहें या क्या कहें कि बाबा तजारत को हम मौका देंगे, तजारत के लिए अच्छे रास्ते हैं। ड्यूरल लाइन पे जायदान से लेकर फिर खैबर पख्तूनख्वा तक अफगानिस्तान की तरफ हमारे 8 से ज़्यादा आउटलेट हैं, जिस पे बेहतरीन तजारत हो सकती है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते भी हैं। इन पे हमारे लोग आते जाते थे शनाख्ती कार्ड पे, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पे और कंप्यूटराइज तज़किरे पे कंदहार और कोटा के दरमियान उनकी आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त थी। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक वफ़द गया था काबुल। उसमें हमारे मिलिट्री सिविल जितने भी बड़े इदारे हैं, इंक्लूडिंग ISI, फैज भी साथ था। शनाख्ती कार्ड का जो हमारा महकमा है, MBR है, कस्टम है, ये सारे 2 ताजर पेशावर के, 2 चादर पेशावर बलूचिस्तान के, उनके साथ गए थे। वहाँ उसूली तौर पे वो एग्री कर गए, दोनों हुकूमतें एग्री कर गई कि कंदहार और कोचे के दरमियान आमद-ओ-रफ्त कंप्यूटराइज, शनाख्ती कार्ड बस कंप्यूटराइज वो होता है, इस पे आमद-ओ-रफ्त रोजाना की जारी रहेगी। वहाँ उस अफगान हुकूमत ने उनसे ये कहा, कंदहार पहले वो बहुत बड़े इलाकों को कहते थे, जिसमें हेलमंद भी शामिल था, साथ वो जो ईरान के साथ वो है फरा के नीचे, वो भी शामिल था, रोजगान भी शामिल था। उन्होंने कहा कि कंदहार और कोयटे को हम यूं ले लेते हैं कि बड़ा कंदहार और कोयटा। इस पे वो एक दूसरे को न समझ सके थे और डरना शुरू हो गया था। ईरान के साथ हमारे कागज पे जायदाद तक हमारे लोग चलते थे। मकरान में बिजली ईरान की है, अंडे ईरान से आते हैं, बिजली ईरान से आती है। इसमें हम ये चाहते हैं, शमन वाले ये चाहते हैं कि हमारी आमद-ओ-रफ्त बिल्कुल, यानी ये ड्यूरल लाइन है, ये जमीन भी इसी कबीले की है, वो जमीन भी इसी कबीले की है। वहाँ वो जाना, वो 10 बार जाना पड़ता है। इसके लिए पासपोर्ट नामुमकिन है। उन्हें अपने जमीनों पे मार्केटें बनाई है, दुबई से सामान आता है, फिर पाकिस्तान के लोग वहाँ से लाते हैं। हम अगर कोई वाकई तजारत करना चाहता है, हम आपको तजवीज़ देते हैं। आप जो कस्टम ड्यूटी कराची पे वसूल करते हैं, जो कस्टम ड्यूटी लाहौर पे वसूल करते हैं, जो सियालकोट में वसूल करते हैं, वहाँ कस्टम ऑफिस बनाएं। ये 7 रास्ते आपको बहुत बड़ा वो तजारत का वो देंगे, चांसेस अरबों बल्कि करोड़ अरबों डॉलर की। हुआ ये फिर इस मुतालबे को बड़े उस अंदाज में लोगों ने अदम तशद्दुद के साथ संभाले हुआ था। उन पे हम लाहौर हुए, FC वाले, एक आदमी गरीब मारा गया, शहीद हुआ, 5-6 आदमी जख्मी हुए। उनका मुतालबा है कि हम डिप्टी कमिश्नर और FC कमांडान के खिलाफ FIR दाखिल करना चाहते हैं, और हम अगर हमें मजबूर किया गया फिर हमारे हाथ से वो बात निकल जाएगी। हजारों लोग हैं। एक तो ड्यूरल लाइन है, वो तो अपनी जगह है, उस पे आपने जिस तरह पिंजरे में परिंदे को बंद किया जाता है, आपने पिंजरा भी लगा दिया, उसमें आप हमें जाने नहीं देते। तो मुझे तो ये खतरा लगता है कि लोग इस पिंजरे को उखाड़ देंगे, मुश्किल हो जाएगी। इसी सिलसिले में हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे साथी आपसे बोलेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ी साहब ने बिल्कुल वजाहत कर दी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, बलूचिस्तान में और KPK में वैसे भी बहुत जो है ना फेडरेशन के हवाले से सवालात उठते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये जो हमारे रीजन है, जो बॉर्डर एरिया हैं, ये वैसी जो है ना वार इकॉनमी है और यहाँ इरेगुलर इकॉनमी है। आपने अगर कोई इक़दाम करने हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में दें।
اور ہم نے بھی کوشش کی، جب ہم یہاں تھے تو اس وقت بھی ہم نے اسمبلی کی طرف سے بھی ایک وفد بھیجا تھا جس میں پارلیمنٹرین بھی تھی، ہم نے چمن بھی بھیجا، کوئٹہ بھی بھیجا، تاکہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن لے لیں۔ تو اس لیے ایک تو میں مطالبہ یہ کروں گا کہ بلوچستان میں جو اس وقت دھرنا ہے، ان کے مطالبات جو مطلب جو قانون اور آئین کے اندر ہے اس کو پرپور تسلیم کی جائے۔ نمبر 2، جو کل واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آفیسر اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو۔ دیکھیں، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملک میں اکانومی کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سعودیہ سے ایک وفد آیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک طرف آپ جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ایک پوری صوبے کے عوام کو ان کی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں، روٹی روزی سے محروم کر رہے ہیں، ان کے جو جائز مطالبات آپ سن نہیں رہے ہیں۔ اور جس طرح چکزئی صاحب نے کہا کہ ایک ہی فیملی ہے دونوں سائڈ پہ، تو دیکھیں دنیا کے قوانین بارڈرز کے علاوہ حوالے سے الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چمن کے حوالے سے جو اس وقت ان کے کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، اور وہاں کے جو اس کے ساتھ جو ہے نا صوبائی حکومت وفاقی حکومت مذاکرات کریں، ان کے مطالبے تسلیم کریں، اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے جس نے کہ آرڈر دیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اچھا، امریکی سفیر نے تو ایک بار میں بھول گیا، یہاں برسوں پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی وہ سمسجاد کی سربراہی میں، مشاہد حسین اس کے ساتھ دوسرا ساتھی تھا، انہوں نے اس وقت وہاں کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے سوائے 3 چیزوں کے، ڈرگ، چرسفیوم اور ویپنز، ان 3 کو چھوڑ کے باقی سب انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو مال لے آتے ہیں یہ تجارت ہے، اینڈ دس شوڈ بی فری۔ یہ مشاہد حسین کی کمیٹی ہے، اس کی سفارشات ہیں، اس وقت ہوئی تھی۔ ایک اور شکایت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ بھیجیں ایک وقت، آپ جا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لاہور گئے ہیں، لاہور سے شام کو انڈیا کی بارڈر کی وہ جو ککڑوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ جو پاؤں اوپر کرتے ہیں، وہ جو ککڑوں کی لڑائی آپ دیکھنے جاتے ہیں، وہاں تک نہ کوئی چین ہے نہ کوئی چیک پوسٹ ہے، حالانکہ انڈیا سے ہمارے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مشکلات ہوئی ہیں۔ چمن سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچ علاقے سفتہ سے لے کر کوئٹہ تک، آپ بالکل حیران رہ جائیں گے جس طرح کوئی غیر ملک ہو۔ ہر جگہ چین ہے، ہر جگہ لوٹ مار ہے، ہر جگہ زیادتی ہے۔ جس طرح لاہور اور اس کے درمیان کوئی چین نہیں ہے، بالکل آپ چیک کریں، بارڈر پہ اگر کوئی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دیں، اگر وہ افیم لاتا ہے، اگر وہ ہیروئن لاتا ہے، اگر وہ ویپن لاتا ہے۔ لیکن آپ بالکل آپ یقین کریں، 15 سال کا بچہ جاتا ہے بولدک تک، کندھار تک، ایک چیز لے آتا ہے، اس سے اس کے گھر کی 2000 کی کمائی ہو جاتی ہے۔ وہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگتا، سارا علاقہ یہی حال یہاں بھی تھا، خیبر میں، وزیرستان میں۔ تو اس سلسلے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت بڑی بربادی ہوگی۔ باقی یہاں جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسان نکل آئے ہیں۔ میں نے کل پوچھا تھا لاہور میں، میں نے کہا داڑھی دار مزدور کی وہ کیا ہے، کہتا ہے 1200 روپیہ۔ 1200 روپیہ 1200 روپیہ آپ کے سگریٹ کا خرچ ہے، میرے موبائل کا خرچ ہے، کسی اور کی، اس 1200 روپیہ روزانہ وہ بھی نہیں ملتا۔ شہباز بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کم سے کم اسے حکم دینا چاہیے کہ دیہڑی 2000 روپیہ ایسی جو ہو کہ وہ حیا غریب لوگوں کو، کسان چل پڑے۔ یہ جو اسکینڈل چل رہا ہے، کتنے لاکھ ٹن گندم آیا ہے، کسانوں کی تاریخ، ہمارا ملک، میں محفوظ چاہتا، میں نے مشورہ نہیں کیا، ہمارا ملک تیرخوروں کا ملک ہے۔ یہاں وہ لوگ بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، ملا مفت خور، سیاستدان مفت خور، وڈیرا مفت خور، سردار مفت خور، خان مفت خور، جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن ٹی وی کے مریض بنتے جا رہے ہیں۔ اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی، بالکل ڈراسٹک اصلاحات کی ضرورت ہے، اس میں بعد میں بات کریں گے۔ کسانوں کی تحریک کا، ہماری یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ تحریک کسانوں کی ہر موومنٹ کا ساتھ دے گی، جلسے میں بھی، جلوسوں میں بھی، ان کی حقوق کی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ بات اس کی صاحب مہربانی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس مختصراً یہ ہے کہ آپ تو تمام صحافی حضرات کا شکریہ. آپ کو علم ہے کہ جو بلوچستان یا پاکستان کے دور دراز علاقے ہیں وہ دانستہ طور پر سینسرشپ کی وجہ سے ان کی خبریں آپ تک نہیں آتی. بلوچستان میں اس وقت 10 سے 12 بڑے پروٹیسٹ اور احتجاج ہو رہے ہیں. جس طرح خان صاحب نے فرمایا جو چمن میں پلٹ کا مسئلہ ہے یہ بارڈر پہ کوئی تقریباً 200 دن ہوئے یہ وہاں پر جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ بلوچستان جو ہے 2700 کلومیٹر بلوچستان کی سرحدیں ملتی ہیں. افغانستان، ایران اور سمندری سرحدیں ہیں اور تقریباً بلوچستان کی 50% آبادی جس میں 60 لاکھ لوگ ہیں ان سب کا گزر بسر انہی سرحدات کے اوپر ہے. ان کی زمینیں بھی منقسم ہیں تقسیم سرحد کی وجہ سے. ان کے قبائل بھی تقسیم ہیں. ان کی بھیڑ بکریاں بھی آگے پیچھے ادھر آتی جاتی ہیں. تو جب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کی خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر ہمارے حکمران جو فیصلے کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں کثیر الجہتی مسائل ہیں. بلوچستان میں غربت 80% سے زیادہ ہے. جس طرح خان صاحب نے فرمایا بلوچستان کے اندر نہ تو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی تیل کا ہے، نہ کوئی کارخانے ہیں، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی بجلی کی سپلائی ہے. کوئی 200-250 میگا واٹ بلوچستان کو بجلی نہیں ملتی. کارخانے کہاں سے لگیں گے؟ گیس بلوچستان کو نہیں ملتی. سڑکیں بلوچستان میں نہیں بچھائی گئی. صنعتیں بلوچستان میں لگائی نہیں گئی. بینکوں کے قرضے بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال تو غریب زندہ رہنے کے لیے کم از کم اپنے علاقے میں جب سرحدات گزار سے ایک دفعہ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو اوپر سے چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں. اور چیک پوسٹوں کا فائدہ بھی یہی ہے کہ اس سے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں. جو آپ کو رپورٹ آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا تیل کے حوالے سے، ابھی گندم کا اسکینڈل آیا ہے. ابھی ایک اور اسکینڈل بلوچستان سے آنے والا ہے نگران حکومت کے دور کا جس میں 5 ارب روپے کی جو ہے وہ سگریٹ، چھالیاں اور ایسی دیگر چیزیں ہیں نگران حکومت کے دور میں جو ہے وہ غائب کر دی گئی. تو جب یہاں اسلام آباد والے بیٹھ کے 500-600 ارب روپے 9 مہینے میں ڈکار لیتے ہیں لیکن 9000 روپے ایک غریب بلوچ اور پشتون کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دن میں جا کے وہاں سے کمائی کر کے آئے. ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو سرحدی آپ کے صوبے ہیں یہ تو اصل پاکستان ہے. باقی پاکستان تو آپ کا جو ہے ایریا کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے. تو جو بلوچستان کے ساتھ اس وقت رویہ رکھا گیا ہے، اس وقت وہاں پہ ایک شخص شہید ہوا ہے، ایک جو ہے 2 شہید ہوئے ہیں، ایک کی لاش تک نہیں دی گئی. تو جس طرح مطالبہ کیا گیا خزدار میں جو ہے بھی جو دھماکے ہوئے، لوگ شہید ہوئے. ہمارے جو سارے بارڈر ہیں تیل کے جو چھوٹے موٹے کاروبار ہیں ہم کہتے ہیں بلوچستان تک تیل محدود کریں، باہر نہ چھوڑیں، لیکن وہ والے بھی بند کر دیے گئے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کے توسط سے کہ حکومت اس مسئلے کو سنجیدہ لے. بلوچستان کے لوگوں کو دوسرے نمبر کا شہری نہ سمجھا جائے، ان کو بھی برابر کا شہری سمجھتے ہوئے جس نے بھی وہاں پر فائرنگ کی ہے، جہاں پر بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں، گرفتار کیے گئے ہیں، ان کو نان شبیدہ سے محتاج کرنے والے جو بھی باثر افراد ہیں، ادارے ہیں، ان کو جو ہے زیر احتساب لانا چاہیے.